सल्लिमु अला अशरफ नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम बयान कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बनु अन्नज्जार के यहाँ जुमा 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी मुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सामने नुज़ूल फरमाया था और उसी वक्त फरमाया था इंशाअल्लाह यही मंजिल होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर मुंतकिल हो गए। ये बेसिकली हजरत अबू अय्यूब अंसारी जो थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल में से थे, जैसे कि पीछे बात गुजर गई है। अच्छा, इसके जो पीछे वाला सफ़ा है उस पर मदीना मुनव्वरा का एक छोटा सा एक मैप भी है, तस्वीर भी है। तो इस तरह थोड़ा सा है स्केच, अगर आप देखें तो अल्लाह करे मुझे ये एक्सप्लेन करना आ जाए और आप लोगों को समझाना आ जाए। बेसिकली ऊपर को ये ऊपर को शिमाल है, इस तरफ को ये शिमाल है, नीचे जनूब की साइड है इस तरफ, और इस तरफ मशरिक है और इस तरफ मगरिब। मदीना मुनव्वरा के जो मशरिक और मगरिब हैं उस तरफ जले हुए पहाड़ थे, ये वाले, ये जो ऐसे लाइनें लगी हुई हैं ये वाले, ये जले हुए पहाड़ हैं, और ये भी जले हुए पहाड़ हैं इस तरफ, ये सारे के सारे। और मदीना मुनव्वरा की जो शिमाल वाली साइड है, ये वाली, ये मदीने के अंदर इंटर होने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ये वाली इस तरफ से इस तरह से आते थे इस तरह। और ये जो बाकी जुनूब की साइड है ये वाली, इसमें यहूद के घर थे। ये जो नक्शा है इंशाअल्लाह जब गज़वाए खंदक की बात आएगी ना तो फिर इंशाअल्लाह उसके अंदर डिटेल के साथ इसके साथ करेंगे इसको डिस्कस। अच्छा जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर सबसे पहले अ, मस्जिद नबवी की तामीर की थी, जो कि ज़रूरी भी थी। तो उसी के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कदम ये था कि आपने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की और उसके लिए वही जगह मुंतखब की जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी थी। इस जमीन के मालिक दो यतीम बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये जमीन कीमतन खरीदी और बिनफ्स नफीस मस्जिद की तमीर में शरीक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंट और पत्थर ढोते थे और साथ ही फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, बस आप अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दें। और ये भी फरमाते थे, हादल हिमालु ला हिमाला खैबरा हादा अबर रब्बिना व अतहर। ये बोझ खैबर का बोझ नहीं है, ये हमारे परवरदिगार की कसम ज्यादा नेक और पाकीज़ा है। आपके इस तर्ज अमल से सहाबा किराम के जोशो खरोश और सरगर्मी में बड़ा इजाफा हो जाता था। चुनाचे सहाबा फरमाया करते थे, लाइन क़अदना वन नबिय्यु यअमल लज़ाका मिन्नल अमलुल मुज़ल्लल। अगर हम बैठे रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करें तो ये हमारा गुमराही का काम होगा। इस जमीन में मुशरिकीन की चंद कब्रें भी थी। वो जो जमीन खरीदी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उसमें कुछ मुशरिकीन लोगों की कब्रें भी थी, कुछ वीराना भी था। खजूर और गरकत के चंद दरख्त भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रें उखड़वा दी, वीराना बराबर कर दिया और खजूरों और दरख्तों को काट कर किबले की जानब लगा दिया। उस वक्त किबला बैतुल मकदस था। दरवाजे के बाजू के दोनों पाए पत्थर के बनाए गए थे, दीवारें कच्ची ईंट और गारे से बनाई गई थीं। छत पर खजूर की शाखें और पत्ते डलवा दिए गए और खजूर के तनों के खंभे बना दिए गए। जमीन पर रेत और छोटी छोटी कंकरियां बिछा दी गईं।
تین دروازے لگائے گئے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دروازے تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی اور اس سے کچھ کم تھی، تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے تھے۔ مطلب 6 مہینے رہے تھے، 6 7 مہینے، 8 مہینے، تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تو اگر ہم ایک رینڈم سا اسکیچ بنائیں مسجد نبوی کا تو وہ دکھنے میں کچھ اس طرح کا بنے گا۔ تو یہاں پر کتاب کے اوپر ہی بنا رہا ہوں میں، تو ایسے کر کے تقریباً مسجد نبوی تھی، بہت سمپل سی، اس طرح کر کے تقریباً شروع کا یہ جو ایریا ہے، یہ والا، یہ یہ کورڈ تھا، یہ والا، یہیں پر صحابہ جو تھے وہ بارش میں اور سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو ایریا ہے جس کو میں آ، کر رہا ہوں، پوائنٹ کر رہا ہوں، یہ کور ایریا تھا، اور یہ والا جو ایریا ہے، یہ والا، یہ اوپن ایریا تھا۔ ایک دروازہ یہاں پر تھا اور ایک دروازہ یہاں پر تھا۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ دروازہ ہے، یہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ بعد میں قبلہ چینج ہوا تھا، تو اس طرح اپوزٹ ہو گیا تھا، بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ پہ۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی جب آئے گی بات قبلہ چینج ہونے کی تو پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی۔ ہم، یہ مسجد محض ادائے نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات، ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش، نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب مل جل کر رہتے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلا جاتا تھا، مختلف کسی قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا، مطلب اس زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، وہ پورا ایک اسلامک سینٹر تھا۔ مسلمانوں کی جتنی بھی ضروریات تھی نا، دین کی جتنی بھی ضروریات تھی، وہ مسجد میں پوری ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، حلقے لگتے تھے قرآن سیکھنے کے، ذکر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدالت بھی لگاتے تھے، مشورہ کرتے وہ بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جو زخمی ہوتے تھے ان کو یہاں پر ٹھہراتے تھے، باہر سے جو کوئی اگر وفد آتا تھا اس کو یہاں پر ٹھہراتے تھے، تو ایک پورا ایک اسلامک سینٹر تھا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء اور مہاجرین کی خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی، جن کا وہاں پر کوئی نہ مکان تھا اور نہ مال اور نہ اہل و عیال تھا۔ ان صحابہ کو خاص طور پر اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ صفا کہتے ہیں ایک چبوترے کو، جو آج بھی مسجد نبوی کے میں اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کو جب ہم حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، تو جس جگہ پر ہم حاضری دیتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر، بیک سائڈ پہ ایک بڑا سا چبوترا ہے جو زمین سے تھوڑا سا اونچا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب صفا کی جگہ ہوتی تھی۔ اصحاب صفا وہ لوگ ہوتے تھے جن کا جو باہر سے آتے تھے، غریب اور مسکین ہوتے تھے، اور مسجد میں ہی ان کا ٹھہرنا ہوتا تھا، اور باقی جو صحابہ رہنے والے تھے وہ ان کی کچھ ہیلپ وغیرہ کر دیتے تھے۔ ان کی تعداد مختلف زمانے میں مختلف رہی ہے، کبھی 100، کبھی 50، اس طرح۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ ہے جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا ہے اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ تفصیل جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جاتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں کہ اذان جو ہے وہ آ، کیسے نازل ہوئی۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ جو نماز فرض ہوئی تو یہ مسئلہ سامنے پیش آیا کہ لوگوں کو نماز جماعت کی نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ناقوس بجاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا، کہا کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے۔ کئیوں نے کہا کہ ہم جب نماز کا ٹائم ہوا کرے گا تو ہم آگ جلایا کریں گے، کہا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو جتنے بھی اوپینینز اور آئیڈیاز دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ دوسرے مذاہب کے طریقے ہیں، ہم ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ خیر، اسی پر مجلس جو ہے وہ برخاست ہو گئی، صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ خواب کے اندر مجھے یہ کلمات دکھائے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح کے جو کلمات ہم اذان میں سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا جو خواب ہے یہ سچا خواب ہے، تم ایسا کرو کہ یہ جو اذان کے کلمات ہیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو، وہ اذان دیا کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ سکھا دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر اذان دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز کی تیاری کر رہے تھے، تو جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ دوڑتے دوڑتے مسجد کی طرف آئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی جو چادر تھی وہ زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی، مطلب وہ اتنا جلدی سے آئے، اور کہا یا رسول اللہ یہی کلمات جو ہیں وہ میں نے بھی سنے۔ تو یہ نماز کے نازل ہونے کا اور شروع ہونے کا طریقہ ہے۔ اس میں دو بڑے اہم کوشچن ہیں جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں کو اس کا آنسر دینا چاہیں، کہ دیکھیں اسلام کے اندر جو جماعت کی نماز ہے یہ سب سے امپورٹنٹ عمل ہے، نماز سب سے امپورٹنٹ عمل ہے، توحید کے بعد اگر اسلام کے اندر کوئی عمل دیکھا جائے تو وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے اذان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن اترا، پورا دین اترا، تو اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتری؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کیوں نہیں نازل ہوئی؟ سارا قرآن نازل ہو رہا ہے، سارا دین نازل ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ جی، کون اس کا آنسر کرنا چاہے گا؟ کسی کو بھی آنسر نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ اس طرح تو ہم نے کبھی سوچا نہیں ویسے اس کے بارے میں۔ تو اب سوچ لیں کہ کیوں اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھے تو ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر ہونے چاہیے تھے، لیکن چلیں قرآن کے اندر نہ ہوتے، حدیث کے اندر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اذان جو ہے یہ مسلمانوں کی بیسک نیڈ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کسی ایک رینڈم صحابی کے خواب میں اذان کے کلمات دکھا کر یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جب آپ لوگ دین پر چلتے ہیں اور دین کے کاموں کو صحیح صحیح سے نپٹا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کے باوجود کسی اور کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے مسائل کو اللہ سالو کریں گے، یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔
تو اس لیے کسی اور اس میں صحابی. جی میں سوری آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے. یہ آپ حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں یا یہ آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں؟ نہیں، جو میں نے بھی حدیث بیان کی ہے اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں اچھا کہ ٹھیک. جب امت جو ہے وہ صحیح چل رہی ہوتی ہے، دین کے فرائض کو پورا کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. کبھی وہی کی ایک برکت ہوتی ہے، خواب میں دکھا دیا، الہام کر دیا، تو مسائل کو حل ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام جو تھے وہ دین کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو ایسے حل کر رہے تھے کہ ان کو ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا. اب نبی بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر کل کو نبی نہیں ہوں گے تو پھر بھی آپ اگر دین پر چلتے رہیں گے تو آپ کے مسائل اسی طرح حل ہوں گے جیسے اذان کا مسئلہ حل ہوا ہے. لیکن اگر آپ دین پر نہیں چلو گے تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ وہی کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا سیمپل دکھایا ہے کہ اس طرح مسائل ہوتے ہیں حل جب آپ دین پر صحیح صحیح چل رہے ہوتے. دوسرا کوشچن یہ ہے، اب پتہ نہیں میرے اس کوشچن اس آنسر سے آپ لوگ سیٹسفائی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر ہو گئے ہیں تو الحمدللہ، لیکن میں اپنے اس جواب سے سیٹسفائی ہوں. دوسری دوسری بات یہ ہے کہ چلے جب اذان فرض ہو گئی، اذان جو ہے نا وہ فرض ہو گئی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آ، کلمات لے کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان کیوں نہیں دی، یا جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو کیوں نہیں کہا کہ بھی آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ جو ہے نا وہ خود اذان دو. یا اتنا بڑا عمل ہے، آپ ابو بکر کو سکھاؤ، عمر کو سکھاؤ، عثمان کو سکھاؤ، علی کو سکھاؤ. تو ان سے کیوں کہا کہ آپ حضرت بلال کو کلمہ سکھا دیں؟ اس میں کیا ریزن ہے جی؟ سر ان کی آواز اونچی ہوگی بہت. ان کی آواز آ، اونچی ہوگی. اور کچھ یہ کہ ہر صحابہ کو کوئی نہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے، کوئی مطلب ان کا رتبہ بڑھایا جاتا ہے ان کو کوئی دے کے. اور کوئی آنسر؟ اور اس میں شاید یہ بھی تھا کہ بہت سارے کام امت نے کرنے ہیں، نبیوں کو چھوڑ کے امت نے بھی کرنے ہیں دین کی اقامت کے لیے. ہوں یہ بھی شاید ایک ریزن تھی. جو آپ نے پہلا جواب دیا نا، ہوں اس میں تو بہت سارے جو کامل پیر ہیں یا پھر جو متقی لوگ ہیں ہوں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، خواب میں کوئی اشارہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، جو دین پہ لوگ قائم ہیں، جو زہد و تقویٰ کی تصاویر ہیں. ویسے تو 2 نمبر لوگ بھی بہت ہیں، لیکن جو اصل والے ہیں وہ بھی، یہ لوگ بھی خواب شاب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو اصل دین پہ اچھے لوگ ہیں تو وہ ان کو بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے. یعنی کام بندے کو بھی جیسے ہم لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائمز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آتا ہے کسی اس میں ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہوں گائیڈ لائن مل جاتی ہے. تو آپ کی حدیث سے اس لیے ہم لوگ مطمئن ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اقامت دین کا فریضہ جو ہے وہ شاید مختلف کام کروانے تھے، اس سینس میں شاید ان کو دی گئی ذمہ داری. جی، آپ لوگوں کے جو جواب ہیں وہ ٹھیک ہے، بلکہ جو مریم نے جواب دیا ہے وہ بھی وہ زیادہ ویلڈ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ بلال کو یہ کلمہ سکھا دو، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کہ اس کی آواز جو ہے نا وہ تم سے زیادہ اونچی ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیارا ایک رول ہمیں سمجھایا ہے. اللہ کرے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ رول جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے کہ لوگوں کو ان کی کوالٹیز دیکھ کر کام دینا چاہیے، ان کی سکلز دیکھ کر کام کرنا دینا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے کہ تم اذان دے دو، تم نے کلمات دیکھے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن صحیح بندے کو صحیح ٹائم پر یوز کرنا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. تو اب اذان جو ہے اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اس کے لیے اونچی آواز چاہیے، کیونکہ وہ سب تک پہنچانی ہے. اسپیکر ہے نہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک ایسا بندہ چاہیے جس کی آواز اونچی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ٹائم پہ ایک صحیح بندے کو چوز کیا اور اس کو یہ کام دیا. تو اگر ہم بھی ایسا ہی کریں کہ اپنے ارد گرد، مطلب ہم اپنے بچوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ہر بچے کے اندر جو ہے وہ ڈفرنٹ سکلز ہوتی ہیں.
ہمیں ان کو پہچاننا ہے، ان کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے تاکہ وہ صحیح ایک قابل انسان بن سکے۔ عام طور پر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے اندر سکلز جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، آج کل ڈاکٹر بننے کا ٹرینڈ چل رہا ہے، انجینئرنگ بننے کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے بچے کے اندر کیا چیز اچھی ہے، کس چیز میں وہ ماہر ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، اس کی میمورنگ پاور اچھی ہے، اس کی اسپیکنگ پاور اچھی ہے، اس کی لاجک سکلز کی اچھی چیزیں ہیں، وہ ایک اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے، وہ ایک اچھا اسپیکر بن سکتا ہے، وہ ایک اچھا رائٹر بن سکتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک اسکل ایسی رکھی ہوتی ہے جس میں وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ اسکل فائنڈ کرنی ہے اور فائنڈ کر کے اسی کے مطابق اس کو زندگی میں سیٹ کرنا ہے، پھر وہ اچھے سے چلے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں باس بنایا ہوا ہے، آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اپنی امپلائیز کو دیکھیں کہ میرے اس امپلائی کے اندر کیا اچھی کوالٹی ہے، پھر وہی اس کو وہ کام بھی دیں، تو وہ شوق سے بھی کرے گا اور اچھے طریقے سے بھی کرے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ صحیح صحیح بندے کو صحیح کام دینا چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہم مواخات کہتے ہیں وہ بتایا، جس طرح رسول اللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، نسبتی قرابت دار دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے۔ اچھا جی، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو آپس میں ملایا اور کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بھائی بھائی تو ابھی بھی ہر مسلمان ہے آپس میں بھائی بھائی ہے، لیکن یہ جو بھائی ہے یہ ایکچوئل بھائی بنایا تھا، مطلب بھائی ایسے بنایا تھا کہ اگر دونوں میں سے ایک مر جائے گا تو دوسرا اس کی وراثت کا حقدار بنے گا، ایسے بھائی بنایا تھا۔ ان دونوں آپس میں اس رشتے کو وہی امپورٹنس تھی جو بلڈ ریلیشنز کو ہوتی۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ بھائی احترام، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے تک ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی مر جائے تو ہم اس کے وارث تھوڑی بنتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس کا وراثت بنایا تھا اور یہ غزوہ بدر تک جاری رہا تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ تو ہر انصار جو ہیں پھر وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گئے، جس کے پاس 2 کمرے تھے وہ کہتا کہ بھائی ایک کمرہ آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں۔ جس کے پاس 2 گھر تھے، بھائی ایک گھر آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں۔ جس کے پاس 2 کھیت تھے، 2 دکانیں تھی، بھائی ایک آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں۔ جس کے پاس 2 سواریاں تھیں، اونٹ تھے، بھئی ایک آپ لے لو۔ اس طرح انہوں نے اپنی چیزوں کو شیئر کیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دینی چاہیے کہ ایک بیوی آپ رکھ لیں، میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے اس کی سند پر کچھ کلام ہے اور یہ ہر جگہ نہیں ہوا، صرف ایک صحابی سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ کرنا چاہا لیکن ایسا کیا نہیں۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا جی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، ایک آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ ایک تو ہر صحابی نے ایسا نہیں کیا، صرف ایک صحابی نے کیا ہے اور وہ کیا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کر سکتا ہوں، مطلب میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر مجھے کرنا بھی پڑے تو میں کر سکتا ہوں، لیکن ایکچولی اور پریکٹیکلی ایسا کیا نہیں تھا انہوں نے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ لیں، آدھا لے لیں۔
یہ دیکھیں وہ بھی ہے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ سے اسے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں کہا بنو قینقاع کا بازار بتلایا، وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ زردی مطلب یلو رنگ جو مہندی وغیرہ پہ لگاتے ہیں نا، وہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا؟ بولے ایک نواد گٹلی کے ہم وزن، کوئی 1.25 تولہ سونا۔ تو یہاں پر ایک اور بات آ گئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر نا مہندی لگی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا لگتا ہے شادی کر لی؟ کہا جی ہاں میں نے شادی کر لی۔ کہا کہ اگر شادی کر لی ہے تو ولیمہ بھی کر دو، چاہے ایک بکری سے ہی کرو۔ کہا ٹھیک ہے جی ولیمہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک کوشچن یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نبی کے صحابی ہیں، نبی کو شادی پہ ہی نہیں بلایا؟ ہاں جی۔ پر یہاں بھی ایک اور ہے، ہاں ہم کہتے ہیں کہ مہندی ہم نے ہندوانہ رسم میں ہم نے وہاں سے ادھار لی ہوئی ہے، یا اس طرح کی بات کرتے ہیں علماء کرام، ہاں تو ان کے ہاتھ میں تو مہندی لگی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے اس ٹائم میں بھی یہ رواج تھا۔ ہاں، میری تو رواج تو بہت پرانا ہے، یہ تو مطلب پرانا رواج ہے، تو یہ تو ہندوانہ رواج تو نہیں اب ہے۔ اس کو ہاں تو اس کو کیوں ناپسند کیا جاتا ہے؟ مہندی مطلب کوئی لوگ ایک مہندی کی رسم ہے، ایک مہندی لگانا ہے جسم پر۔ اچھا ہاں، مہندی کی جو رسم ٹھیک ہے، کرتے ہیں رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں تھی اس ٹائم۔ ہاں یار، یہ تو ناچ گانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ میں نے تو بہت زیادہ ہو گئے۔ 2014-15 کے بعد کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی ہے، پتہ نہیں پاکستان کہاں پہنچ گیا شادیوں میں۔ تو ام، تو عبد الرحمن بن عوف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی پہ نہیں بلایا، اس کا کیا جواب ہے؟ ام، میرے خیال سے جیسے ہم لوگ کے اس میں ہے نا کہ ہر بندے کو ہم نے اپنی شادی میں انوائٹ کرنا ہے، شاید وہاں پہ ایسے نہیں تھا، بس یہ تو تھا کہ نکاح کرے اور نہیں ہوتا ہوگا نا سادگی۔ سادگی۔ ہاں سادگی، مطلب وہ شادی کو اتنا بڑا ایونٹ نہیں سمجھتے تھے، جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھی انگلینڈ سے خالہ آ جائیں، کینیڈا سے ماموں آ جائیں، بچوں کے پیپر ہو جائیں، یہ اس سال نئی دکان بن جائے، مطلب وہ شادی کو اتنا بڑا ایونٹ نہیں سمجھتے تھے، وہ روز مرہ کی بات سمجھتے تھے، بس 2 لوگ اکٹھے ہو گئے شادی کر لی بس ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے نا ایکسٹرا کام ڈال دیے ہیں شادی کے اندر، بہت زیادہ مشکل کر دی ہے، اس کو بلانا ہے اس کو بلانا ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ تو ہمارے استاد جی کیا کرتے تھے کہ شادی جتنی سادی اتنا ہی زیادہ اچھا رہے گا، اتنی ہی بابرکت ہوتا ہے، اتنا ہی اس میں اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اسی میں سے فرمائے۔ چلیں جی، بس یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں ورنہ کلاس کو فنش کر یہ تھوڑا سا اس کے ہے کہ یہ جو نکاح والا تھا